भीगे मौसम के रोते निराले। भाभी से झगड़ कर वो बहुत गुस्से के आलम में घर से निकला था। तब मौसम इतना खराब नहीं था, मगर हामिद के होटल में बैठे बैठे ही इसने महसूस किया था कि बाहर बारिश शुरू हो गई है। होटल की अकबी शीशे की दीवार पे फिसलते बारिश के कतरों को इसने एक ही नज़र देखा था। इस पे झंझलाहट तारी हो गई। फिर हामिद की तरफ मतवज्जा हुआ। इसने इसके सामने चाय का कप रखते हुए कहा था, बारिश शुरू हो गई है। हाँ, मैं देख रहा हूँ। वो कप में तैरती चाय को देखने लगा था। आज घर जाने का क्या मूड नहीं है? हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसके जिगरी यार हामिद ने इससे पूछा तो वो सर उठाकर इसे देखने लगा। भाभी की बातें मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं हामिद। तो तू ही उनकी बात मान ले। मान कैसे लो यार? नौकरी हासिल करना क्या मेरे इख्तियार में है? कोई खुशी से मैं फारिग नहीं फिर रहा। तुझे क्या लगता है हाली जेब रहने का मुझे शौक है? बात बात के लिए भाई के सामने हाथ फैलाना मुझे अच्छा लगता है? क्या मैं इतना ही बेगैरत तुझे नज़र आता हूँ? हामिद की तवक्को के ऐन मुताबिक वो बर्क ही तो उठा था। हामिद ने बेख्तियार इसके हाथ पे अपना हाथ रख दिया। डोंट वरी, डोंट बी इमोशनल यार, रिलैक्स। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? भाई की बातें और इनके ताने मेरी बर्दाश्त से बाहर होते जा रही हैं। बेहद मुश्ताल लग रहा था वो, बेहद भड़का हुआ, मगर हामिद ने इसके हाथ से हाथ ना हटाया। इस सब के बावजूद तुम्हें हमेशा की तरह एक ही नसीहत करूँगा समी हमदा। इसका इतना कहना था कि समी हमदा ने फ़ौरन अपना हाथ इसके हाथ के नीचे से खींच लिया। तो तू अगर सब अच्छा चाहता है तो संजीदा हो जा। संजीदगी से अपना कैरियर बना, संजीदगी से जॉब ढूंढ। ये नहीं कि तुझे स्टाफ पसंद नहीं आया, तूने नौकरी नहीं करनी, बॉस अच्छा नहीं। मैं तूने हाथ में आई नौकरी को ठोकर मार दी। ऑफिस की लड़कियां गैर संजीदा सी हैं, तो वहाँ से गुस्से से फाइल उठा लाया। ना मेरे भाई ना, ऐसे नौकरी नहीं होती। तू अपनी बकवास अपने पास ही रख। इसने घूर कर हामिद को देखते हुए निपटा। फिर हो चुकी तेरी नौकरी, तू हो चुका कामयाब। हामिद ने तबस्सुर से इसे देखा, तभी इसके मोबाइल की बिप बज उठी और स्क्रीन पर अनुषा का नाम जगमगाने लगा। हामिद के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। भाभी याद कर रही हैं। इसने इसकी मुस्कुराहट से अहस किया तो हामिद ने मुस्कुराते हुए इस बात में गर्दन हिलाई और मोबाइल उठाकर इसे 2 मिनट तक कहता एक तरफ हो गया। घर बुला रही हैं। वो जब फ़ोन सुनकर वापस इस के पास आकर बैठा तो उसने पूछा। हामिद ने दिल फरीब से मुस्कुराहट के साथ फिर इस बात में सर हिलाया। कहती हैं बारिश तेज़ हो जाएगी, जल्दी से घर आ जाएं। समी हमजा ने हामिद के लहजे में अपनी बीवी के लिए गहरी मोहब्बत महसूस की तो गहरा सांस लेकर चाय का कप उठा लिया। यार समी, तेरा दिल नहीं करता तेरा भी एक प्यारा सा घर हो, एक प्यारी सी बीवी हो जो तुझसे मोहब्बत करती हो, तेरा ख्याल खुद से बढ़कर रखती हो? छोड़ यार एमी फजूल, इसने सख्ती से कहना चाहा मगर लहजा कमज़ोर हो गया। समी, संजीदा हो जा यार, क्यों इस तरह लापरवाह सा बनता है? मैं जानता हूँ तेरी भी ख्वाहिश होगी कि तेरा भी कोई जीवन साथी हो, तुझे चाहने वाला हो, तुझसे मोहब्बत करने वाला हो, तेरी फ़िक्र तेरा ख्याल करने वाला हो। तो भाभी का फ़ोन सुनकर ज़्यादा ही बहक रहा है। चल उठ, दफ़ा हो जा, घर वो इंतज़ार कर रही होगी तेरा। कहने के साथ ही इसने चाय का कप वहीं वापस रख दिया और खुद भी उठकर खड़ा हुआ। इसने कुर्सी की पुष्ट पे अपनी मर्दाना चादर उठाई, कंधों पर डालने लगा। हामिद सर उठाकर इसको देखने लगा। कहाँ जाओगे? फ़िलहाल घर नहीं। जख्मी सी मुस्कुराहट के साथ वो मुस्कुराया तो फिर रब जिधर ले गया वो हंसा। मेरे साथ मेरे घर चलो। इस मौसम में मैं ख्वामोहा कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। जा तू बारिश का मज़ा लूट भाभी के पास जा, इनको रंगीन बना। बकवास ना कर, तू चल मेरे साथ। हामिद ने रबड़ कर इसे बाजू से पकड़ा तो इसने आहिस्तगी से छुड़ा लिया। ना यार तू जा, हो सकता है मैं घर ही चला जाऊँ। इसने कहा तो था, मगर हामिद अच्छी तरह जानता था वो कम अज़ कम आज घर नहीं जाएगा। तेज़ बारिश की वजह से अंधेरा अच्छा खासा हो रहा था। वो यूं ही बेमकसद सड़क पर चलने लगा। बारिश तेज़ थी, हवा का जोर भी ठीक ठाक था। इसके कदम डगमगाने लगे, मगर फिर भी इसने घर की तरफ जाती सड़क के लिए कदम ना मोड़े और बहुत आगे निकल गया। आज भी बिल्कुल आम सी बात पे भाभी इस पे बिगड़ी थी। वो जॉब के लिए इंटरव्यू देकर बहुत लेट घर आया तो भूख से बुरा हाल था। असर की अज़ानें हो चुकी थी, मगर भाभी अभी तक अपने कमरे में बंद थी। इसने कुछ देर तो लाउंज में बैठकर इनके बाहर निकलने का इंतज़ार किया, मगर पेट में चूहे इतनी तेज़ी और फुर्ती से दौड़ रहे थे।
اس سے مزید انتظار کرنا محال ہونے لگا۔ تبھی بہت غصے سے اس نے بھابھی کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ایک بار کھٹکھٹایا، دوسری بار کھٹکھٹایا، مگر بھابھی نے کھولنے کا نام نہ لیا۔ شدید بھوک تھی جس کی وجہ سے ہواں کا اشتعال آ گیا تو اس نے بہت غصے سے دروازہ تقریباً پیٹ ڈالا اور اگلے ہی لمحے بھابھی باہر تھی، لال انگارہ شرارے برساتی آنکھیں لیے۔ کیا تکلیف ہے؟ کون مر گیا ہے تیرا؟ بے حد غصے سے بھابھی نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا۔ بھوک لگی ہے مجھے، اس نے بھی تو ترش تیز آواز میں کہا تھا۔ تو زہر کھا لے، میرا کیوں دروازہ پیٹ رہا ہے؟ بدقسمتی سے آپ ہی اس گھر کی خاتون خانہ ہیں، سو چارج آپ کے ہاتھ میں ہے، اس نے بھی انہی کے لہجے میں کہا تو بھابھی کو آگ لگ گئی۔ آٹا تو میرا کون سا سگا ہے جس کے لیے میں سارا دن چولہا چکی کرتی پھروں، پھر تیرے آنے کا انتظار کروں اور تیرے منہ میں نوالے ٹھونسوں؟ دروازے میں ہی کھڑے کھڑے انہوں نے غصے سے کہا تو اس نے جواب دینے کی بجائے بحث کو سمیٹنا چاہا۔ فضول باتیں چھوڑے بھابھی، مجھے کھانا دیں۔ کہاں سے کھانا دوں؟ کون سی تنخواہ ہے تو میرے ہاتھوں پہ لا کے رکھتا رہتا ہے؟ وقت بہ وقت تیرے ٹھونسنے کا میں انتظام کرتی پھروں۔ بھابھی پلیز، مجھے بھوک لگ رہی ہے، جو بھی ہے کھانے کو دیں۔ اسے واقعی شدید بھوک لگ رہی تھی۔ وہ جو لڑنے کی بجائے بحث سمیٹ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں بنایا آج، وہ تیز لہجے میں بولی۔ نہیں دینا کھانا؟ اس نے گرج کر انہیں ٹوکا۔ وہ وہیں چپ ہو گئی۔ کچھ ہو تو دوں گی نا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سیدھی طرح میری بات نہیں مانیں گی؟ آہستہ اور کافی نرم سے لہجے میں پوچھ کر وہ واپس پلٹا تو بجلی کی سی تیزی سے کچن میں گھستا چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ بھابھی اس کے پیچھے بھاگتی، اس کے ہاتھ جو کچھ لگا اس نے اٹھا کر باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ سارا گھر برتنوں کے چھن چھن سے گونج اٹھا۔ کچھ برتن ٹوٹے، کچھ دوہرے ہوئے اور کچھ دائیں بائیں لڑکتے چلے گئے۔ بھابھی دروازے میں حیرت کا بت بنی کھڑی رہ گئی اور وہ اپنا کام کر کے فارغ ہو کر باہر نکل گیا۔ تب بھابھی نے اسے دیکھا، پھر جو شروع ہوئی تو وہ جانتا تھا یا اس کا خدا۔ گھر سے سیدھا وہ حامد کے پاس آیا اور اب وہاں سے اٹھ کر ان گیلی سڑک کی خاک چان رہا تھا۔ آج کا دن بہت بے کیف تھا اپنے ہی حالوں میں، مگر وہ چلتا آگے ہی آگے جا رہا تھا کہ ایک دم اس کی نظر سامنے سڑک پر بیٹھے وجود پر پڑی۔ کوئی بوڑھا تھا جو یقیناً بارش میں پھسلنے کی وجہ سے گر گیا تھا۔ وہ تیز ڈگ بھرتا اس شخص تک پہنچا اور اس کو سیدھا کھڑا کیا۔ بارش دھاڑی والے شخص نے تشکر سے اسے دیکھا۔ بابا، کہاں جانا ہے آپ کو؟ اس نے نرمی سے اس نحیف کمزور بوڑھے شخص سے پوچھا جو سیدھا کھڑا ہونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، کیونکہ ہوا تیز بھی اور بوڑھے کے قدم اکھڑ جا رہے تھے۔ اس نے انہیں سہارا دے کر گویا انہیں محفوظ ہونے کا احساس دلایا تھا۔ بس بیٹا، یہ سڑک پار۔ تیز بارش کی آواز بوڑھے شخص کی نحیف سی آواز میں دب کر رہ گئی۔ آئیے، میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنے خراب موسم میں اس شخص کو یہ سہارا غنیمت محسوس ہوا۔ وہ اس کے بازو کے سہارے چلنے لگا۔ راستے میں بتایا کہ اس کا نام سعید جمال ہے۔ بارش ہنوز جاری تھی۔ چھاجوں چھاج مینا برس رہا تھا۔ تیز بارش میں چلتے چلتے کوئی 8-9 منٹ لگے ہوں گے کہ ان کا گھر آ گیا۔ انہوں نے دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ ان کے کہنے سے پہلے ہی اس نے دروازے کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ اندر سے دوڑنے کی آواز آئی اور کوئی بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ بابا، نسوانی آواز نے تصدیق چاہی تھی۔ سمیع حمدہ کا دل اندر سے آئی آواز کے سحر میں ڈوب کر ابھرا۔ ہاں بیٹی، کھولو دروازہ۔ اور کھٹ سے دروازہ کھل گیا۔ لڑکی اپنے باپ کے ساتھ ایک اجنبی مرد کو دیکھ کر تیزی سے پیچھے ہٹی۔ ٹھیک ہے جی، آپ جائیں اندر، میں چلتا ہوں۔ وہ لڑکی کی جھجک محسوس کرتے ہی پیچھے ہو گیا، مگر اس شخص نے سرعت سے اس کا بازو پکڑا۔ بیٹا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے گھر تک آ کے یوں ہی بغیر کچھ کھائے پیے واپس ہو جاؤ؟ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں، اس نے انکار کرنا چاہا، مگر سعید جمال نے پرشفقت انداز سے اسے ساتھ لپٹا لیا۔ بیٹا، صرف ایک کپ چائے۔ اور وہ اتنی محبت سے کہے کو ٹال نہ سکا اور ان کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ چھوٹا سا صحن تھا، بارش کے پانی سے تربتر ہوا۔ لڑکی دوڑ کر برآمدے تک پہنچ چکی تھی۔ وہ دونوں بھی آہستہ آہستہ چلتے برآمدے تک پہنچے تو اسی نے ایک کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ سعید جمال نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کرنا چاہی، مگر لڑکی نے تیزی سے باپ کو پیچھے کیا۔ بابا، کرنٹ لگ جائے گا۔ کہنے کے ساتھ ہی لڑکی نے خود لائٹ آن کی۔ پیلی سی ملگجی سی لائٹ نے اندر کوئی خاص روشنی نہ کی۔ سمیع نے دانستہ لڑکی کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ بابا، آپ تو سارے کے سارے بھیگے ہوئے ہیں۔ لڑکی نے تفکر سے اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ چونک کر اسی متفکر سی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ سیاہ کپڑوں میں نہاتی چاندنی، اس کا دل دھڑک اٹھا۔ بیٹا، بارش تھی، بھیگتا کیسے نہ؟
اعتراض مذاق اس کے بابا نے بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا تو سمیع حمزہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ توڑ گئی۔ وہ دائیں بائیں اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنے لگا کیونکہ اس کے کپڑے مکمل طور پر بھیگے ہوئے تھے یا شاید وہ لڑکی کو نظر انداز کرنے کی سعی کرنے لگا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، وہ میرے کپڑے۔ وہ جھکا، لڑکی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ خجل سا نظر آ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، سعید جمال نے بہت اپنائیت سے کہا تو اس کو دروازے کے پاس پڑی کین کی کرسی نظر آئی۔ تبھی اس لڑکی کی بھی نظر اسی کرسی پر پڑی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس لے آئی۔ وہ تفکر سے اسے دیکھنے لگا۔ حمزہ نے سر جھکا لیا۔ عائشہ بیٹا تم چائے تیار کرو، عائشہ کے بابا نے اس لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ جی بابا، لڑکی آہستہ سے کہتی باہر نکل گئی۔ وہ اس کے نکلتے ہی اپنی چادر اتار کر کرسی پہ ڈالتا وہی برا جمان ہو گیا۔ وہ اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ وہ ان لمحوں کے فسوق کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ بیٹا میں ذرا چینج کر لوں، تھوڑی دیر میں آیا۔ سعید جمال کے کہنے پہ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ باہر نکل گئے۔ تنہا ہوتے ہوئے اسے اپنے گیلے کپڑوں کی جیب میں موجود والیٹ کا خیال آیا جو یقیناً بھیگ چکا تھا۔ اس نے تیزی سے والیٹ نکالا۔ وہ افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا جب تک کہ وہ یہاں بیٹھا والیٹ تھوڑا سا خشک ہو جائے۔ اس نے دانستہ اپنا دھیان والیٹ کی طرف لگایا تھا کیونکہ وہ خیالوں سے بچنا چاہتا تھا۔ والیٹ رکھ کر وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ عام سا کمرہ، عام سی چیزیں، عام سا پنکھا۔ لگتا ہے میری ہی طرح کے لوگ ہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ تب ہی دروازے پہ کھٹکھٹا ہوا۔ وہ چونک کر ادھر دیکھنے لگا۔ جاتے لمحوں کا فسوق ایک بار پھر سامنے آنے لگا۔ سیاہ کپڑوں میں ملبوس وہ لڑکی ہاتھ میں چائے ٹرے لیے اندر آ رہی تھی۔ سمیع حمزہ کو لگا اس لڑکی کے اندر داخل ہوتے ہی جیسے وہ ملگجی سی پیلی روشنی چاندنی میں نہا گئی ہو۔ وہ چاند ہی کا تو ٹکڑا لگ رہی تھی۔ سمیع حمزہ نے پلک جھپکانا محال ہو گیا۔ تبھی لڑکی کی بھی اس پہ نظر پڑی تھی۔ وہ ٹک اسے دیکھنے جا رہا تھا۔ لڑکی سراسیمہ ہوشی ہو گئی۔ اس کے پاس پہنچ کر وہ دانستہ ہلکا سر کھنکاری تو وہ چونک پڑا۔ پھر وہ اپنی حرکت پہ نادم سا ہو گیا مگر اس کی ندامت پہ بھاری لمحوں کا سحر اور زیادہ طاقتور رکھتا تھا۔ چینج کرنے گئے ہیں؟ بابا کدھر ہیں؟ چینج کرنے گئے ہیں؟ حسن کی شہزادی کے منہ سے ابھی لفظ نکلے بھی نہ تھے کہ اس نے فقرہ مکمل کر دیا۔ وہ آہستہ سے سر ہلاتی بڑے ٹیبل پہ ٹرے رکھنے لگی۔ وہ چاہ کر بھی سیاہ بدلیوں میں چھپے چاند سے نظریں نہ چرا سکا، حالانکہ وہ کوشش تو پوری کر رہا تھا۔ آپ چینی کتنی چمچ لیں گے؟ ایسا میٹھا لہجہ اس کی سماعتوں کی تازگی بخشنے لگا۔ لڑکی اس کا جواب نہ پا کر نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ آنکھوں میں ایک حدت سے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کا چہرہ دہک سا اٹھا۔ میں بابا کو۔ وہ تیزی سے اٹھنے لگی۔ وہ 2 چمچے، بے ساختی سے اس نے کہا تو لڑکی پھر وہیں پر گر گئی کیونکہ اب چائے بنا کر دیے بغیر یہاں سے اٹھ کر جانا خلاف مہمان نوازی تھا اور اب تو اس نے اپنے منہ سے چینی کا کہہ دیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر اس لیے چائے بنانے لگی اور بے حد تیزی سے چائے میں چینی ڈال کر اس کی طرف بڑھائی۔ چائے۔ سمیع حمزہ جو نظریں چرانے کی بھرپور کوشش میں تھا ایک بار پھر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی کے چہرے پہ حیا کے گلابی رنگ یہاں سے وہاں تک بکھرے ہوئے تھے۔ جھکی جھکی گھنیری پلکیں اور دہکتے گال سمیع حمزہ کو دل کو بے قرار کرنے لگے۔ پلیز چائے۔ اچانک ہی عائشہ کی آواز میں لرزش سی آ گئی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ وہ نظروں کو قابو میں کرنے کی پوری کوششوں میں تھا۔ جبھی تو دانستگی میں اس کی 4 انگلیاں اس نرم گداز ہاتھوں سے ٹکرائیں تو اس کے اندر بجلی سی کوند گئی۔ عائشہ نے بھی اس کی آہنگی انگلیوں کی حدت محسوس کرتے ہوئے تیزی سے ہاتھ واپس کھینچا تاکہ اس کا دل دھڑک اٹھا اور یہ دھڑکن کوئی بے نام نہیں تھی۔ سمیع حمزہ کی انگلیاں بھی ایک ہی لمحے کی جسارت پا کر اس کے اندر بھونچال لے آئی تھیں۔ میں چلتا ہوں۔ اس نے تیزی سے اٹھنا چاہا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لمحہ کمزوری کی زد میں ایک دم سے آ جائے مگر اسی وقت سعید جمال اندر آ گئے۔ اسے کھڑا دیکھا تو تنبیہی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے۔ عائشہ بیٹا افسوس ہے تم پر، مہمان ابھی تک کھڑے ہیں۔ کیا ہوا جو ان کے کپڑے گیلے ہیں؟ نہیں وہ اس قدر بکھلایا ہوا تھا کہ کچھ بھی نہ بول سکا۔ بابا یہ عائشہ کی بھی سٹپٹائی سی کرسی کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ چلو بیٹا بیٹھو۔ عائشہ تم چائے بناؤ۔ سامنے والی کرسی پر سعید جمال بیٹھے تو وہ گردن ہلاتی پھر سے چائے بنانے لگی۔ آہنی مضبوط انگلیوں کے لمس سے دہکتے اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں چمچہ پکڑے وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ وہ اس اجنبی کی چائے میں پہلے بھی 2 چمچے چینی ڈال چکی ہے۔
بے حیالی میں ہی اس نے اسی کپ میں 2 چمچے چینی اور ڈالی اور چائے ہلا کر تیزی سے پکڑا دی۔ جب وہ بغیر شکر کے بنی چائے کا کپ اپنے بابا کو پکڑا کر واپس بیٹھی تو بے ساہتا ان دونوں کی نظریں ملیں۔ 2 چمچے چینی اور ڈال دیتی، اس نے سرگوشی کی تھی مگر اس کے کانوں نے سن لیا۔ وہ یاد آنے پر ہلچل سی ہو گئی۔ سمی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ہونے لگی، کھیلنے لگی۔ عائشہ بیٹا اپنے لیے بھی چائے بنا لو، اس کے بابا نے کہا مگر وہ اس پرخصوص سے ماحول سے دور ہٹ جانا چاہتی تھی، تیزی سے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ جبھی تو نفی میں گردن ہلائی تھی۔ بابا ابھی کچھ دیر پہلے بنا کر پی تھی، آ کر پھر پی لی تو رات کو نیند نہیں آئے گی۔ جواز معقول تھا۔ اس کے بابا سر ہلا کر اپنی چائے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ ان دونوں سے نظریں چراتی تیزی سے باہر نکلنے لگی مگر جانے کیوں اسے اپنے قدموں سے کسی کی بے تاب نظر لپٹتی محسوس ہوئی۔ اس کے قدم رک رک کر چلنے لگے۔ اس کے قدموں کی یہ سستی سمی حمزہ سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس کا دل بند ہونے لگا۔ کیسا ساتھ تھا یہ، کیسا رشتہ تھا۔ چند لمحے لگے اور یہ انجانے میں قائم ہو گیا، نہ جان نہ پہچان، بالکل اجنبی ہی تو تھے مگر پھر بھی دل کیسے دھڑکنے لگا، دھڑکنیں کیسے کسی اور نام پہ، سانسوں میں کیسے کسی دوسرے وجود کی خوشبو آن بسی تھی۔ چند لمحے ہی تو لگے تھے، سمی حمزہ کا اندر پورے کا پورا کسی اور کا ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی کپ میں چائے ختم ہو، ابھی کیا شاید وہ چاہتا تھا کہ یہ چائے کبھی ختم ہی نہ ہو، مگر چائے تو چائے تھی، اس کی خواہش نہیں ختم نہ ہوتی۔ بہت ٹھہر ٹھہر کر گھونٹ پیتے پیتے بھی چائے ختم ہو گئی اور کب وہاں اس کا بیٹھے رہنا بھی غیر ضروری سا ہو گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اٹھنا ہی پڑا۔ مگر تب ہی سعید جمال کے ہاتھ سے چائے کا کپ اچانک چھوٹ گیا اور ان کی باقی ماندہ چائے ان کے کرتے پر گر گئی۔ تب تک وہ اٹھ چکا تھا۔ دونوں کے منہ سے بیگ نکلا، ابھی پہنا تھا پھر سے گندا ہو گیا۔ وہ اٹھ کر کرتا جاڑنے لگے۔ تم ٹھہرو، میں یہ کرتا بدل آؤں۔ وہ شرمندہ شرمندہ کرتا جاڑتے باہر نکل گئے۔ تبھی برتن اٹھانے وہ ماں روح اندر آئی۔ سیاہ اندھیرے کو چیرتی ہوئی روشنی جیسے ہی اسے کھڑا دیکھا تو چونک پڑی۔ آپ جا رہے ہیں؟ سہمی سے لہجے سے اس نے دھڑکنیں بے قابو کی۔ ہاں جانا تو ہے۔ وہ افسردہ سا مسکرایا۔ مگر ابھی بارش آیا بھی تو بارش میں تھا۔ وہ سر ہلانے لگی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ وہ برتن سمیٹنے لگی، تیسرے قدم پہ وہ رکا۔ وہ دوسری سمت ہو کر کپ اٹھانے لگی۔ بادل نہ ہوا سے اسے کرسی پر اسے چادر اٹھا کر تیسرا قدم بھی اٹھانا پڑا۔ کپ اٹھاتے ہاتھ لرزے تھے۔ کپ سے کپ ٹکرایا تو وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں سے چباتی پلکیں جھکائے کیوں کو گھور رہی تھی۔ اس نے ایک اور قدم اٹھایا۔ اس کے دانتوں کے نیچے دبے ہونٹ سے خون رسنے لگا۔ سمی حمزہ نے تیزی سے اگلا قدم اٹھایا، پھر اگلا، پھر اگلا اور پھر رکیے۔ نس نس محفوظ سماعت تھی، جھٹکے سے رکا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں اس کا والٹ تھا اور ہاتھ اس کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ آپ کا والٹ، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کے ساتھ کئی دھڑکنیں مس ہوئی تھیں۔ یہیں رہنے دیں، دوبارہ آنے کا جواز رہے گا، رک رک کر اس نے کہا تھا۔ اس کی طرف بڑھا والٹ اس والا ہاتھ ایک دم سے پیچھے کھینچ لیا، گویا ادھر بھی یہی خواہش تھی۔ سمی حمزہ کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ عائشہ کے لبوں پہ بھی ویسے ہی انوکھی سی مسکان سجی تھی۔ اب کی بار بہت مطمئن ہو کر اس نے اگلا قدم اٹھایا تھا اور پھر قدم پہ قدم اٹھاتا چلا گیا، کیونکہ اب اسے سنجیدگی سے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا تھا۔ وہ بارش میں بھیگتے ہوئے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اور ادھر سعید جمال کی بیٹھک میں جب وہ کرتا بدل کر اندر آئے اور اسے وہاں نہ پایا تو حیرت سے عائشہ سے پوچھنے لگے، وہ چلا گیا؟ جی، بہت نیک اور سعادت مند تھا، بہت اچھا بچہ، اتنی تیز بارش میں مجھے گھر تک چھوڑنے آ گیا، اپنی ذرا بھی پرواہ نہیں کی۔ تبھی ان کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ اس کا والٹ، وہ اپنا والٹ یہیں بھول گیا۔ ان کے لہجے میں محسوس کی جانے والی پریشانی اور فکر تھی۔ کوئی بات نہیں بابا، ہم کون سا اسے رکھ لیں گے۔ مگر بیٹا، جانے وہ کون تھا؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا۔ وہ حد درجہ فکر مند تھا۔ ابو آپ نہیں جانتے مگر وہ تو جانتا ہے نا، ہمارے پاس یہ امانت ہے اس کی، اور مجھے یقین ہے وہ اپنی امانت لینے ضرور آئے گا۔ عائشہ نے اطمینان سے کہتے ہوئے اپنے اندر جھانکا تھا اور اس کے دل نے زور زور سے دھڑکن اس کے کہے کی تصدیق کر دی تھی، کیونکہ وہ یہاں اپنے والٹ سے بھی بڑی امانت چھوڑ گیا تھا، کیونکہ بھیگے موسم کی رت نرالی تھی اور وہ آنے والی رتوں کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی تھی۔ یہ تھا میرا چھوٹا سا ناول۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔